अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNW प्रोडक्शन के साथ आज हम हाजिर हुए हैं आपके पास और हमारे साथ हैं जुनैद, जो कि बहुत माहिर हैं एनालिसिस करने की। सियासत में भी इनका काफ़ी रोल है। और इसके अलावा जो है हमारे साथ जमशेद मौजूद हैं। जमशेद जी हमारे साथ चैनल पे हमारे न्यूज़ कास्टर हैं। और इसके साथ ही जो आज का जो टॉपिक है उस पर काफ़ी गंभीर टॉपिक है, क्योंकि हर जगह पे अफगानिस्तान का मसला चल रहा है और पूरी दुनिया में जो ये इशू एक खड़ा हो गया है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो आज जो है हम सबसे पहले जुनैद से बात करते हैं। जुनैद भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भाई? ये बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है अफगानिस्तान से, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये क्या होने जा रहा है? जी काशिफ भाई, आपका सवाल क्या था? अफगानिस्तान के इन हालात में आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान को कौन काउंटर कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि काउंटर कोई कर ही नहीं रहा है। देखें, दो में जो है ना, दो सबसे बड़ी मेजर चीज़ें हैं। एक वो है तालिबान ग्रुप है और बेसिकली दूसरा ये है कि अफगान गवर्नमेंट है। इनकी आज से नहीं, पिछले 40 से 50 साल से लगी नहीं रही। जी वो जी। चाहती करें वो है कि हम डेमोक्रेसी, इन दोनों आज से काफ़ी टाइम से नहीं चल रही है। तो उसमें खैर नहीं, बहुत असल लंबी में गुफ्तगू हो जाएगी। अगर मैं मुल्ला उमर के ऊपर से अगर मैं स्टार्ट करूं या उसकी स्ट्रेटजी स्टार्ट करूं तो बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टली समझाता हूं कि वहां पर जो तालिबान के जो जो स्कोप है वो जो है वो इस्लाम के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहता है कि इस्लामी कानून होना चाहिए। अब वो तालिबान नहीं है जिस तरह के वो मुल्ला उमर के टाइम पर 2001 वाले जो तालिबान था, अब वो तालिबान ये चीज़ नहीं है। वो बहुत डिफरेंट वन है। ऑलरेडी 3-4 दिन पहले इंडियन मीडिया को भी अपनी राय बताई कि हम अभी बहुत डिफरेंट हो गए। हमने किसी पर कोई सख्ती नहीं करनी, हमने किसी को जो है टॉलरेंस नहीं करना है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है इस दफा आकर। ठीक है, तो जो पहला सवाल था ना, जो अफगानिस्तान को कौन काउंटर कर रहा है, कोई काउंटर नहीं कर रहा है। वो अपना मुल्ला उमर का जो है दोबारा से इस्लामी कानून ला रहा है, लेकिन डिफरेंट वे पे ला रहा है। जिस तरह के कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि अगर लेडीज है वो पॉलिटिशियन में आना चाहती है तो वो आ सकती है, हम उसको रोक नहीं सकते। कोई बुर्का पहनता है या नहीं पहनता उसमें भी हमें इशू नहीं है। कोई लड़का अगर दाढ़ी रखता है नहीं रखता हमें कोई इशू नहीं है। कोई कमीज शलवार पहनता है या पैंट शर्ट पहनता है नहीं पहने कोई इशू नहीं है। हम जो है बेसिकली देखो, सिस्टम में चलने के लिए अब चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो 2001 की बात ले लो, मुल्ला उमर की बात ले लो। वो उस टाइम पर ये कहता था कि भाई कैमरा भी नहीं होना चाहिए। आप दुनिया के साथ एग्जिस्ट कर सकते बगैर, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो दौर तो आज ठीक से है। यहाँ से लेकर वहां तक चला गया, कितना डिफरेंट हो गया। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा। जो बात आपने की है वो बिल्कुल ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि ये जो इंडिया जो इंटरेस्ट ले रहा है, इसमें इसका क्या रोल है इंडिया का? और हम जो देख रहे हैं आने वाले वक्त में इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है इससे? क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान और क्या फायदा है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल काशिफ भाई, आपकी बात ठीक है कि इंडिया का किरदार होना चाहिए। उसको क्या फायदा है और क्या नुकसान है, वो इतना क्यों परेशान है इस वक्त, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया के भी जो है ना दो पहलू है। एक तो इंडिया इंटरेस्टेड था, इस वजह से था। मैं ओपनली बात नहीं करूंगा ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज करूंगा। देखो, इंडियन है पाकिस्तानी है सब, हम एक इंसान है। सबसे पहली बात तो मैं इंसान को अहमियत देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन जन के ऊपर आता है। तो रिलीजन पे तो खैर ये बात ही नहीं हो रही है, इंसानियत के ऊपर बात हो रही है कि उसने अफगानिस्तान पे जो इन्वेस्टमेंट की है, सबसे पहले एनजीओ के ऊपर उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। फिर उसने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी चीज़ है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी अमाउंट, बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर, जिस तरह के आज का जर्नलिस्ट कहते हैं। तो असल जो उसका एजेंडा है वो डिफरेंट है, वो आप भी जानते हैं। मैं खुल के सारी बातें आपको इसमें नहीं कह सकता, कुछ सीक्रेट है। तो उसका एजेंडा डिफरेंट है, उसने कुछ और करना था। लेकिन अब पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान किस नहीं, पॉइंट ये पे तो है, ये तो पाकिस्तान इस वक्त आप बहुत ज्यादा सिक्योर समझता है इस हवाले से कि भाई ये तो सब तालिब की ये तो हुकूमत सब आ गई है। जानते ठीक हैं। है, ये तो सब जानते हैं कि क्या इंडिया किस वजह से ये कर रहा है, किस वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहाँ पे जो
ان کے جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے وہاں پہ جو ڈیمس بنائے ہیں تو وہ کس وجہ سے بنائے یہ تو ایک بچے کو بھی اگر پوچھیں گے تو اس کو بھی پتا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے انڈیا اس پہ کافی گھبرایا ہوا ہے. اور جہاں تک دیکھا جائے کہ ہم ابھی اگر پاکستان پہ بات اگر تھوڑا سائڈ پہ کر کے اگر ہم خالی انڈیا کو لیتے ہیں تو میں جب 15 اگست کو انڈیا کے چینل دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یار انڈیا کے چینل سے کافی خوشی ہوگی آزادی کے دن ہے. تو ہمارے پاکستان میں بھی بڑی آزادی جشن آزادی بڑے خوشی سے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے. لیکن جیسا میں ان کے چینل پہ گیا ایک پہ گیا ادھر دھیان ہونا تھا پھر دوسرے پہ گیا ادھر بھی افغانستان میں ٹاپک چھڑا ہوا ہے تیسرے پہ گیا افغانستان کابل افغانستان طالبان یہ چل رہا تھا. ادھر کہیں پہ بھی مجھے وہ جشن آزادی کے دن ان کے کوئی انڈیا کی طرف سے اس طرح کا کچھ نظر نہیں آیا. صرف افغانستان طالبان چل رہا تھا. تو کافی ان کو کافی اس چیز سے میرے خیال سے تکلیف ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ انڈیا اور افغانستان جو ہے مل کے کام کر سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی جو طالبان نے جو بیان دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے جو بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا یہاں پہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے آپ جا سکتے ہیں. لیکن پھر کل رات کو ایک نیوز آئی ہے جس میں انڈیا کی ایمبیسی جو ہے کابل سے چلی گئی ہے ان کو جو ہے طالبان کے ہاتھے میں ایئرپورٹ پہنچایا گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے. تو اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں؟ کاشف بھائی مجھے آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی تھی لیکن میں کافی چیزوں تک پہنچ گیا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو مجھ سے. تھوڑا سا نیٹ کا بھی ایشو ہے بہت. میں کافی حد تک آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا مجھ سے چاہ رہے ہیں اور یقیناً مجھے آپ کی آواز آ رہی آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی تو میں کنسسٹنٹلی بولوں گا ٹھیک تو یقیناً ریکارڈ ہو جائے گا. آپ کو کہ مستقبل میں آنے والا افغانستان کا کیا اسکوپ ہے کیا ہونے والا ہے مستقبل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ابھی حال ہی میں انڈیا کے جو اینکر ہے آپ کی عدالت میں جو ہے ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے وہ جو کاسٹ کرتا وہ کافی ٹائم سے پچھلے 1.5 مہینے سے اپنی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں اپنی پالیٹک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں آپ اس کے ساتھ معاملات آگے بڑھائیں. اس طریقے سے اگر آپ رہیں گے تو یہی کل ہمارے لیے اور مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے. جس بات نے بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی کشمیر کے حوالے سے اس نے بولا کہ اگر اسی طریقے سے آپ نے ہمارے ساتھ ریئیکشن کیا تو ہم کشمیر 2 دن کے اندر فتح کر سکتے. جب اتنے بڑے جائنٹ امریکہ کو ہم فتح کر سکتے تو ہمارے لیے کشمیر از ناٹ اے اسمال تھنگ اٹس اے ویری بگ تھنگ کہ ہم اس چیز کو ایزیلی سالو کر سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کی اپنی جو کیبنٹ ہے وہ پولیٹیشین کیبنٹ کے ساتھ بار بار اسی چیز کا ذکر کرے کہ آپ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل میں بیٹھ کر بات کریں اور یہ سب سے بڑا سولوشن ہے. اب 1 مہینے ٹھیک پہلے امریکہ نے جب انڈیا کو کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ اپنی فوج اتاریں اب انڈیا نے یہاں بہت ہی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. آئی ایگریڈ اس چیز کو میں ایگریڈ کرتا ہوں کہ انڈیا نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ اس کی وجہ سے اس والا جو واقعہ آپ نے دیکھا کابل کے اندر اس سے وہ بچ گیا ٹھیک ہے نا. وہ عقل مندی والا اضافہ کیا میں انڈیا کی پولیٹیشین کو ہینڈز اپ کرتا ہوں کہ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے. اب ان کو دوسرے یہ اٹھانا ہے کہ دیکھو اگر انڈیا کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں آئی ایم ایز اے پاکستانی بٹ میں انڈیا کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کو کیا کرنا چاہیے. جو ہمارا اپنا ایک ریسرچ ہے انڈیا کو بہتر ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کے طالبان سے گفتگو کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے. اور طالبان نے لیکن آلریڈی کہا ہے انڈیا کو کہ بھائی آپ نے اپنے جتنے بھی جو کام تھے این جی اوز تھے جو رن تھے آلریڈی جو ورکنگ میں تھے آپ اس کو کنٹینیوس رکھیں لیکن ہمارے پرسنل معاملات ہماری پالیسیز میں انٹرفیئر مت کیجیے گا. ہمیں مت سکھائیے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ایون اب یورپ کنٹری کے جتنی ایمبیسیز تھے یورپ نے UN تھرو سب کو بند کرنے کا کہا لیکن سینٹرل ایشیا جس میں رشیا ہے سب سے بڑی کنٹری جس میں چائنا سب سے بڑا کنٹری ہے یہ بڑے بڑے جو سینٹرل ایشیا کے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہے سب نے اب کوئی اعلان نہیں کیا لیکن آنے والے وقت میں آپ یہ خود دیکھیے گا آن ریکارڈ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ سب طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور طالبان جو ہے وہ کریں ٹوٹل گے بالکل سسٹم میں کریں آ گے جائیں گے اور کیونکہ وہ طالبان اس چینج کے ہو چکے علاوہ ہیں اس کے وہ علاوہ بہت کوئی چارہ وہ نہیں چینج ہو چکے بہت حد تک وہ چینج ہو چکے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرے، کیونکہ امریکہ تک جو سپر پاور ہے ورلڈ کی، وہ اس وقت بیک فٹ پہ ہے، اور وہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ہم نیگوشیٹ کریں، ان سے بات کریں اور آگے ہم بڑھیں، کیونکہ ان کے ساتھ بات نہ کر کے دوسرے ملکوں کا نقصان ہوگا. سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے اس میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو الٹا انڈیا پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرہ ہے. حالانکہ مجھے بڑے ایک چیز کی عجیب منطق سمجھ نہیں آئی اس چیز کی، کہ انڈیا نے یہ آگے سے بیان دیا کہ طالبان پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. جمشید اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ کاشف بھائی آپ کی آواز کافی کٹ رہی ہے، میں سمجھ نہیں کہ آپ مجھ سے کیا کوشچن کر رہے ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق آپ پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں یا افغانستان کے حوالے سے؟ مجھے پتہ ہے آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں، کافی دور ہیں، میں نام نہیں لے سکتا جہاں پہ آپ ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو انڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کو بہت بڑا خطرہ ہے طالبان، حالانکہ یہ الٹی منطق بتا رہا ہے انڈیا. تو اس پہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے کچھ سنائی ہے کہ آپ انڈیا کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا دیکھیں، انڈینس جو لوگ ہیں ان کی ہسٹوری ہے، وہ بہت ہی ہسٹوریکل لوگ ہیں، تاریخی لوگ ہیں، ان کی بڑی بڑی ہسٹری ہے، ایون پاکستان سے بھی زیادہ ہسٹری ہے ان کی، جو ماننے کی ہے، جو ایگری کرنے کی ہے. محمود غزنوی کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے، 21 مرتبہ سومناتھ کا مندر فتح کرنا، جس میں 17 بار شکست ہوئی تھی. تو انڈینس افغانیوں کو بہتر طریقے سے جانتے جتنا آپ اور میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ان کے افغانستان کی ہسٹری ان لوگ بہت اچھی طرح سے، جن لوگوں سے واقف ہیں تو ان لوگوں میں رہ چکے ہیں، ان کی کلچر کو اڈاپٹ کیا ہوا، بہت ساری چیزیں ان لوگ بہتر جانتے ہیں. تو اسی لیے کل کی جو کیبنٹ بیٹھی ہے مودی صاحب کی، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ان کی اپنی پولیٹیشین کیبنٹ نے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم جو ایوری ڈے جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کا ہمیں ریئیکشن کیا آ رہا ہے. آنے والے وقت میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے 2 سال بعد ہمارے لیے اگر یہ سیم ریئیکشن رہا تو ہمارے لیے کشمیر کا مدعا کھڑا ہو جائے گا. اور یہ کشمیر کا مدعا ہم نہیں چاہتے اس کو، کیونکہ بہت سے جرنلسٹ کہتے ہیں، بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں، ایون مذہبی اسکالر کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مدعا اٹھا تو غزوہ ہند آ سکتا ہے، انڈیا کا غزوہ ہند آئے. ٹھیک، بہتر یہ ہے کہ انڈیا کے لیے اس وقت بڑی اپورچونٹی یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، ٹیبل ٹاک کرے. طالبان بیٹھنے کے لیے تیار ہے، طالبان ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، طالبان آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. یہ تو شاباشی ہے عمران خان صاحب کو، جس نے 1 سال پہلے قطر کے اندر معاہدہ کیا. ٹرمپ جو تھا جب وزارت میں تھا، ٹرمپ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے کہ اس کا فوجی نہیں ہے، ملٹری اس کا ہے ہی نہیں. آپ جتنی کوشش کریں اس کا ملٹری حل ہے ہی نہیں. آپ ٹیبل میں بیٹھ کے ان کے ساتھ معاہدہ کریں. آج جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ وہ گرے یارڈ، سلطنتوں کا گرے یارڈ، آج وہ اس چیز کو ایگری کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر فتح کر سکتے ہیں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ اپنی دشمنی کرنا بھی جانتے ہیں، دوستی کرنا بھی جانتے ہیں. تو اب انٹرنیشنل میڈیا، پرسوں کی بات ہے، افغانستان میں آ کر برقع پہن کر آئے. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کیا برقع ہے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے بھائی. اسلام کسی کو زور زبردستی کے، ہمارے نبی نے اسلام جو ہے زور زبردستی پہ نہیں لایا. ٹھیک ہے نا، وہ ملا عمر کا ٹائم وہ ڈفرنٹ وقت تھا، وہ ڈفرنٹ ہسٹری ہے، ڈفرنٹ پاس میں چلا گیا، وہ ختم ہو گیا. اب انہوں نے کافی چیزیں چینج کی، اپ گریڈ کی. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا میں سسٹم پہ آ جائے. اب وہ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے صحافی رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اپڈیٹ بھی دے رہے ہیں ہر لحاظ سے. آپ دیکھیں کل کے نیوز میں دیکھیں، CNN آ گیا، BBC اردو آ گئے، بڑی بڑی چینلز آ گئے بھائی، وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں آپ کو اصل حقیقت کے بارے میں. جو ہم نے اس میں انویسٹمنٹ غنی حکومت کے ساتھ، اگر کاش ہم یہ طالبان کے ساتھ کر لے تو کتنا اچھا تھا. یہ تو بڑے ذہین لوگ ہیں، یہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں. 70,000 طالبان، یار آپ خود سوچیں، 3.5 لاکھ کی فوج افغانی، کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کافی، افغانستان جو کچھ وفد پاکستان کیوں آئے وہ لوگ؟
کیونکہ غنی یہ جو پارٹی کے لوگ تھے وہ خود تو بھاگ گیا. اب آج کی رپورٹ ہے کہ غنی جو ہے ماشاءاللہ سے دبئی آ گئے $169 ملین لے کے. ہاں, جس کو یہاں کے جو وزیر اعظم ہے, انہوں نے یہاں کے جو بادشاہ ہے, کنگ ہے, انہوں نے بولا ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو یہ کہیں ہم تو اس کو طور پر رکھا ہے کہ اس کو جس وجہ سے ہم نے اس کو, ورنہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ بھاگ ہی رہا ہے. کبھی تاجکستان کے ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے, وہ ان کو لینڈ کرنے نہیں دے رہے, کبھی قزاقستان جا رہا ہے, سینٹرل ایشیا میں گھوم رہا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سیف ہوں, لیکن اس کا دبئی کا بھی ٹھکانا نہیں ہے. دبئی سے بھی یہ جائیں گے امریکہ, ٹھیک ہے, آنے والے وقت میں جلد امریکہ نکل جائیں گے. اصل میں تو اب خیر برائی دبئی پہ جو بھی بھی تھا ہوگی, وٹ ایور, دبئی پہ پاکستان بھی جو ہے برائی آئے گی. پاکستان دوسرا یہ ہے جمشید صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان کا مائک بند ہوا ہوا ہے میرے خیال سے. جمشید صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جمشید بولیں. جی جنید صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اس میں افیکٹ کیا ہوگا اور افغانستان کا کیا ہوگا؟ ہاں جی, اب پاکستان کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ یہی تھی کہ غنی کی حکومت تھی. صحیح ہے, غنی کی حکومت تب تک تھی تو یہ بہت بڑی مشکل تھی. اس میں کچھ 4-5 سیکرٹ باتیں ہیں جو میں کروں گا. اس لیے جب آپ نے مجھے, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ بتانا ہی بھول گیا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. کین ڈبلیو پروڈکٹ شکر گزار ہوں. تھینک یو. دیکھیں, اس میں جو 5 سیکرٹ ہیں بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں پاکستان کو جو پرابلم تھی, پاکستان کی گورنمنٹ کو جو پرابلم تھی, پاکستان کی اسٹیبلش کو جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ غنی کی حکومت تھی, اس میں بلیک واٹر کے لوگ, ٹی ٹی پی کے لوگ, داعش کے لوگ, امریکن CIA ایجنٹ, موساد کے ایجنٹ, یہ سارے پاکستان کے تھرو آنا چاہتے تھے. آپ کو شاید پتہ ہے ابھی بھی فیگر میڈیا بتا رہا ہے کہ 4,000 امریکن رہ گئے, پر میرے پوائنٹ آف ویو سے 4,000 نہیں ہیں, 45,000 موجود ہیں وہاں پر. 45,000. امریکہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہم نے اس 45,000 کو کس طرح سے فائر کرنا ہے اتنے کم ٹائم پیریڈ پر, جب تک 11 سپٹمبر کا ٹائم باہر نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک اپڈیٹ مجھے ملی ہے, اس میں یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو, رشیا کو, چائنا کو ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز ہمارے وہ لیا جائے اور ان سے امریکہ شفٹ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا گر چکا ہے, یا اتنا وہ اس جنگ میں اپنی گھٹنوں کے بل نیچے گر چکا ہے کہ وہ اپنے بندے مانگ رہا ہے, اور یہ وہ پرومس کر رہا ہے طالبان سے کہ بھائی آپ کے ساتھ نہ میں کبھی زندگی میں لڑوں گا, نہ میں کس طرح کے کوئی ایشوز پر میں بات کروں گا, کچھ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر, مجھے آزاد, میرے 45,000 جو میں نے ایجنٹس کے طور پر جو ہے وہاں پر بھیجے تھے افغانستان, جن کو پتہ, آپ کو یہ پتہ ہے, یہ اندر کی بات ہے کہ ان لوگوں کو کہاں یوز کرنا تھا, ان کو افغانستان میں یوز نہیں کرنا. ارے بھائی, ان کو پاکستان میں لاہور بھیجنا تھا, کچھ لوگوں کو انہوں نے سندھی کے اندر بھیجنا تھا, کچھ لوگوں کو انہوں نے بلوچستان میں بھیجنا تھا, جو اس وقت BPL اور کون سے جو وہاں پر ڈف تنظیمیں کام کر رہی ہے, تو ان کے لیے سپورٹ کے لیے بھی تھا. یہ سب ایک پلان تھا, لیکن پلان سارا چوپٹ ہو گیا. انہوں نے اب وقت سے اب پہلے آپ نے الحمدللہ فتح حاصل کی طالبان نے. آخری سوال میں پوچھ رہا ہوں, آخری سوال آپ سے ایک اور کرنا چاہتا ہوں. جی بولیں. جی جانشین, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی افغانستان میں دوبارہ کیا سے مجھے سمجھ میں نہیں آپ نے ہوگا, کیا یہ بھی پوچھا. طالبان ہیں ابھی, کیا کس طرح چلے گا؟ آواز آ رہی میری؟ مجھے آ رہی جی ہے. ایک بار پھر آپ دہرائیں, مجھے سمجھ میں نہیں آپ نے کیا پوچھا. جی جانشین, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی افغانستان میں طالبان راج چل رہا ہے, تو ابھی افغانستان میں کیا ہوگا, یہ پولیٹیشن چلے گی یا کیا چلے گی, مطلب کون اس میں بزنس کرے گا, کون انویسٹ کرے گا, آپ بتا سکتے ہیں اس میں کون انویسٹ کرنے والا ہے؟ جمشید کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی افغانستان میں جو طالبان آئے ہیں, ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو کیا نظر آتی ہے, لانگ ٹرم کے لیے چلے گی, یا پھر یہ اسی طریقے سے اشرف غنی کو جس طرح ہٹایا گیا اسی طریقے سے جو ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا؟ شارٹ سا جواب دیجیے گا تاکہ ٹائم بہت کم ہے, تو اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. جی کچھ حد تک مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آواز کٹ رہی ہے لیکن مجھے کچھ حد تک سمجھ میں آ گئی کہ افغانستان آنے والے وقت میں
آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر واقعی میں کام ہوگا, یہاں پر معمول زندگی طور پر سٹارٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں, نہیں یہ نہیں تو تھوڑی ساری چیزیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وعلیکم السلام. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, حکومت میں کا آپ بھی کو ایک چیز پوچھ رہے بتاتے ہیں چلوں. ہم حکومت کا پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کا کتنا ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت پوری چلے گی ان کی لانگ ٹرم کے لیے یا نہیں. ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ چلے گی لانگ ٹرم کے لیے یا نہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, طالبان فی الحال جو ہے حکومت میں پراپر تو آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پورے لے کے بھائی وہ اس وقت حکومت کے چاہیے ان کے ہاتھ پر ہے, اس وقت وہ کنگ ہے, جو بھی چاہے وہ کرنا چاہے, اپنی مرضی کے مالک ہے. لیکن عمران خان کا آج سے نہیں پچھلے 1 سال سے ایک ہی موقف رہا ہے کہ آپ لوگ ڈیموکریسی سسٹم میں آئیں, مطلب آپ اپنی ایک جمہوریت بنائیں کہ آپ دنیا میں ایگزسٹ کر سکیں. دیکھیں فورن منسٹر جاتا ہے سے جاتا ہے نا کسی کے پاس, طالبان نے قمیص شلوار پہنی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے. جس طرح کہ دیکھیں آپ فورن منسٹر ہیں, آپ جا رہے ہیں تو آپ ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے جائیں گے, آپ ایک سسٹمیٹک طریقے سے وہاں کی فورن منسٹر کو آگاہ کریں گے کہ ہم آ رہے ہیں ایک آفیشیل طریقے سے. یہ ایک ڈیموکریٹ سسٹم ہوتا ہے. تو اس کو عمران خان پچھلے تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے آنا ہے حکومت کرنا ہے اور جو عوام آپ کو لائک کرے کہ مجھ کے ساتھ کھڑے, لیکن آپ کو تھوڑا سا سسٹم کو ہوگا, اور وہ چیز ہم نے آلریڈی ایگری کی ہے, ہم نے یہ چیز کرنی ہے, لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. کاشف بھائی کم سے کم اس کو 1-1.5 سال لگے گا سسٹم کو. ابھی کے جو حالات ہیں آپ پوچھ رہے ہیں, ابھی کے حالات بالکل بہترین ہے, کیونکہ طالبان کی ایک فورس ہے بدری فورس, آپ نے شاید سنا, انہوں نے بیچ میں جو ہنگامی حالات ہوئی ایئرپورٹ, کابل ایئرپورٹ میں جو ہوا ہے, جو بہت سارے معاملات ہوئے, اس کو انہوں نے 1 دن کے اندر, آپ کو پتہ ہے فورس نہیں کر سکی, وہ بدری فورس کر کے دکھا دیا انہوں نے کہ ہم امن کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم لڑنا بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم کو کم سے کم 1-1.5 سال لگے گا اس چیز کو نارمل کرنے کے لیے, تو ٹائم لگے گا, کیونکہ ڈائریکٹ حکومت آئی ہے تو اس کو بھی بہت ساری چیزوں کو, کیونکہ بالکل ڈفرینٹ 2 وے نا, ڈفرینٹ 2 وے. ایک وہ تو ان کا جو پریزنٹیشن ہے, جو حلیہ ہے, وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. دنیا نے شروع سے ایک ہی ان کی حقارت سے اس کو دیکھا ہے کہ طالبان دہشت گرد ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, وہ سے ہوتے ہیں. وہ تو اپنے دین کے لیے لڑ رہے ہیں میرے بھائی, وہ تو اپنے دین کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا یہی موقف ہمیشہ سے ہم نے دنیا میں بھی ایگزسٹ کرنا ہے. اسی لیے کچھ دن پہ ایک پرسوں کی بات ہے, انٹرنیشنل میڈیا آ کے وہاں بیٹھی ہے. ذبیح اللہ کا جب شاید آپ کا نام ہوگا, یہ ان کا ایک بہت رہنما ہے, وہ 20 سال نظر نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے 20 سال صرف سنا کیا ہے. کل اچانک سے وہ میڈیا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے, پوری دنیا حیران ہو گئی, دنگ رہ گئی, یار یہ بندہ زندہ ہے اور یہ بندہ کتنا ایکٹیو ہے, کس طریقے سے بات کر رہا ہے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے. وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا, آپ کا جیو ایئر وائی کے سامنے بیٹھ کے نہیں بات کر رہا, وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بڑی بات کر پریس رہا کانفرنس کی ہے, بڑا جو پورے ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے انہوں نے اس کو براہ راست جو ہے ہر اپنے چینل پہ چلایا ہے. بڑا لوگوں کو بھی شوق ہوا اس چیز سے, مجھے خود ہوا کہ اور ایجوکیٹڈ باتیں کی ہیں انہوں نے, کافی جو ہماری بھی نظر ہے. جانشین جنید صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ. میرے سوال ہو گئے ہیں کمپلیٹ, اور جمشید نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کا, اور یہ سینئر انالائسز میں بہت گہری نظر رکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی جمشید بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے ٹائم نکالا, اور اجازت چاہتے ہیں KNW کیا جو پروڈکشن آپ پہ. اوکے ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.